सिलसिला है फिक्शन के लोग, और इस सिलसिले में हम उर्दू और दीगर आलमी जुबानों के बड़े फिक्शन निगारों के बारे में बात कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार मंटो के बारे में है। मंटो सियासी शऊर के हवाले से, समाजी शऊर के हवाले से, तारीखी शऊर के हवाले से, नफ्सियाती शऊर के हवाले से और शऊर के और बहुत से मंतकों के हवाले से जाने पहचाने हैं। हम उनके मौज़ूआत और उनके ट्रीटमेंट को अमूमी तौर पर जानते हैं, लेकिन इस सारे को समेट कर हमारे पास कुछ ऐसा भी कहने को है जिससे पूरे मंटो के मजमूई रवैये को समझने की कोशिश की जा सके। जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट से हमने गुफ्तगू की है इस सिलसिले में, और उनकी गुफ्तगू में कम से कम 2 निकात ऐसे हैं जिससे हमें मंटो की पूरी तख्लीकी शख्सियत को समझने, उनके तख्लीकी रवैये को देखने और उर्दू में उनके इस नुमायां तरीन मकाम के हामिल होने का जवाब ढूंढा जा सकता है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और एक सवाल के ज़िम्न में हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है फ़िक्शन के लोग। उस फ़िक्शन के लोग में हम मुल्की और गैर मुल्की फ़िक्शन निगारों के बारे में बात करते हैं। जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब से ये बात होती है, और शुक्रगुजारी अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी उनके लिए है कि वो पढ़ते हैं, नोट्स लेते हैं और हमें कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करते हैं जो उमूमी तौर पर मबाहिस में नहीं होती, या कोई नया ज़ाविया उन लोगों को देखने का हमारे सामने पेश करते हैं। जनाब वाला, मंटो को हमने सुना, पढ़ा, मंटो के बारे में बहुत सी बातें हैं, मंटो के बारे में बहुत से मुसल्लमात हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो मुतय्यन है, तयशुदा है, सब कुछ है, और मुतफ़िक़ा तौर पर ही तकरीबन वो उर्दू का सबसे बड़ा अफ़साना निगार भी समझा जाता है। ये सब कुछ हम जानते हैं, उसके मौज़ूआत को जानते हैं, उसके असालीब को जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात क्या रह गई है जो की जाए और हमें पता चले कि मंटो पर आपने नई बात की। देखिए, पहली बात तो ये कि ये शुक्रगुजारी तो मेरी तरफ से ही बनती है आपको कि आपने इस सिलसिला शुरू किया, और जो हमारे बड़े हैं जिनसे हम सीख रहे हैं जिनसे अभी तक, तो उन पर एक आज़ाना सी, तालिब इल्माना सी बात करने का ये तफ़हीम की एक कोशिश तो है ही, एक ट्रिब्यूट भी है। एक ट्रिब्यूट भी, असल में तो ये ट्रिब्यूट है, और ये एक कर्ज होता है कि आप जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आप मुस्तफ़ीद होते हैं, उनसे उनकी अपनी एहसानमंदी का कैसे उनकी बड़ाई बयान करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रद्धांजलि देना। तो मंटो पर बेताशा लिखा गया, और बातें भी बहुत हुई, और आपने जैसा कहा तमाम हर चीज़ मुतय्यन हो चुकी, उनकी जितनी वैल्यूज़ थी। तो ये हम इस बात करने का मकसद से कोई शायद कोई नई बात निकले, लेकिन असल मकसद ये है कि हम जो हमारा वो मुश्तरका शायद मोहब्बत है, वो हमारे हीरोज़ में से है, तो एक जो हमारा कर्ज है बात करने का, वो हम उसको किसी हद तक करें और उसमें अपना हिस्सा डाल दें। पहली बात तो ये एतराफ़ के साथ शुरू करते हैं कि फ़नी तौर पर बहुत से लोग हैं जो मंटो से बहुत आगे हैं, इससे कोई इनकार नहीं, उस पर हम बात करेंगे। बहुत से कह रहे हैं आप जी, मसलन बहुत से तो नहीं होंगे। हाँ, मसलन जैसा बेदी हैं, गुलाम अब्बास हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं ऐसे ही, अपने फ़नी तौर पे। दो चार मंटो के हाँ, जो मंटो की जो बढ़ाई है वो उसका इफेक्टिव होना है। मतलब जितना इफेक्टिव मंटो हुआ फिक्शन में, कोई दूसरा ना नावल निगार ना कोई अफसाना निगार हो, यानी जो सब कुल मिला के उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा है, किसी और के हिस्से में ये नहीं आया। अब ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यानी वो अदब का हीरो भी बन गया, अदब की माशूक भी बन गई, उसको चाहने वाले आज भी उससे ज़्यादा हैं जितने पहले थे, और ये एक कल्ट की सूरत बन गई, जिसे मैं मंटो मत कहता हूँ। अब ये मंटो जो कल्ट है, ये अब आप देखें, आप किसी जो मंटो को पसंद करने वाले हैं उनके साथ आप मंटो की कोई कोई बात बड़ाई के अलावा कोई कमी बयान कर दें तो वो आपके गले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मोहब्बत का उसकी तौजीहात देने की कोशिश करेंगे बजाय उसको मारूजी तौर में नहीं, वो आपके गले पड़ जाएंगे, वो कहेंगे आपको ये हुआ, ये आपने इतनी गलत बात की कि इस पर बात ही नहीं हो सकती। तो इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा चाहत उनके हवाले से, मंटो के हवाले से यहाँ मौजूद है अभी, और ये बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, और ये आइंदा भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो उनका क्लीशे ब्रेकर होना है।
بہت اچھا. اب دیکھیں شاہ حسین، اب شاہ حسین کو ان کے اپنے زمانے میں بھی بادشاہ نے بھی اور اداروں نے بھی ان کو رد کیا. بلے شاہ ہیں، ان کو ہر ادارے نے رد کیا تقریباً، اور لیکن ان کو چونکہ انہوں نے کلیشیس کو ٹچ کیا تھا، انہوں نے اپنے زمانے کی جو اتھارٹیز کو چیلنج کیا تھا. اب دیکھیں شاہ حسین پر اکبر نے ایک بندہ بٹھا دیا تھا جو اس کی جو پوری معمولات تھے روز کے وہ لکھا کرتا تھا. تو جو شاہ حسین کے حوالے سے سب سے اتھینٹک حوالہ مانا جاتا ہے ان کی زندگی کے حوالے سے، سب سے اتھینٹک دستاویز ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ والی ویجیلنس رپورٹ ہے، وہ ویجیلنس رپورٹ ہے، وہ جو اکبر کو پیش کیا کرتا تھا. کیونکہ شاہ حسین جو تھے وہ یہ جو بٹی تھے جو بڑے ہیرو تھے ہمارے عبداللہ بٹی، دلہ بٹی جو تھے وہ اس کے ہم نوا تھے، یعنی ہم خیال تھے. اور دلہ بٹی اکبر وغیرہ کے بہت باغی تھا وہ. تو اس حوالے سے سہولت کاروں میں آتے تھے تقریباً ایسا بھی تھا، لیکن وہ اس کے حق میں تھے. اور ان کا اپنا ایک پریشر گروہ تھا ان کا، تو ان کے چاہنے والے تھے اس کے. تو اس پہ اکبر نے کہا کہ ان کو تو ہم نہیں چھو سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ایک عوام کا بڑا حلقہ ہے، عوام میں یہ ان کی جڑیں تھیں. تو ان پہ بس نظر رکھے اور یہ مجھے بتاتے رہے یہ ہمیں ان کو ہم قابو میں کس طرح کر لیں گے. اور یہ نہ درباروں کے وہ تھے آنے جانے والے، نہ اس طرح کے آسائشات کا ان کو کوئی چسکا لپکا تھا. تو یہ تو اپنے من موجی اور مست لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ اتھارٹی کو چیلنج کیا. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ سب اداروں نے اس کو رد کیا. اور آج بھی جب وہ یہ جو ان کا میلہ چراغا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں لاہور میں شاید سب سے بڑا وہ اجتماع ہے لوگوں کا، اور وہ کئی دن رہتا ہے. اس میں جو جوش و خروش ہے لوگوں کا، شاید ہی ان میں سے کوئی آدھے سے زیادہ نے بھی شاید ان کی کوئی شاعری سنی ہو، لیکن ایک محبت کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. تو یہ ٹیبو بریکر جو ہونا جو ہے یہ ایک آپ کو بہرحال آپ کو ایک عوام کے دلوں کے اندر راستہ دے دیتا ہے بیٹھنے کا. منٹو کے ہاں بھی یہ تھا، انہوں نے ہمارے ٹیبوس کو چنوتی دی اور وہ اس پہ بڑے ان کا موقع بڑا واضح تھا. وہ انہوں نے اپنی کتاب میں ہی ایک مقدمہ خود ہی اپنا لکھا ہوا ہے مقدمہ اس کا. تو انہوں نے اس میں جملہ کہا ہوا ہے کہ اگر میں برا ہوں تو اصل میں تو آپ برے ہیں، کیونکہ میں تو وہی لکھتا ہوں جو آپ ہیں. تو میری اصلاح نہ کریں اپنی کریں تاکہ میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا. میں تو وہی لکھ رہا جو مجھے نظر آئے گا. تو آپ کے معاشرے میں یہ خامی ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں. تو اس معاشرے کو ٹھیک کریں سب سے پہلے. مجھے میں تو آئینہ ہوں، تو آئینہ کو توڑنے سے تو آپ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو اب یہ جو ایک ہیروئک ٹچ ہے، ایک اور بات میں اس میں کہوں گا، ہمارے پاس امیر خسرو سے لے کے احمد فراز تک شاعری میں ہیروز ہیں. ادم ہیں، ساحر ہیں، فیض ہیں، اقبال ہیں، اور بھی غالب ہیں. یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہمارے ادب میں ہمیشہ جو ہیرو رہا وہ شاعر ہی رہا. ٹھیک ہے، یہ پہلا آدمی ہے اور اب تک کا آخری آدمی ہے کہ جو نثر نگار ہے اور ہیرو بن گیا. اب یہ مقام نثر میں کسی کو نہیں ملا، کیونکہ وہ بھی اس میں ان کا افیکٹو ہونا بھی ایک بنتا ہے، وجہ بنتی ہے. ان کا ٹیبو بریکر ہونا بھی ایک وجہ بنتی ہے. اور خود انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک کردار بنا دیا. یعنی ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ ان کے کسی بھی کردار سے زیادہ طاقتور ہے. اگر آپ ان کو ایک بطور کردار دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، تو وہ ان کے کسی بھی کردار کی نسبت ان کا اپنا جو کردار ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا وائبرنٹ ہے، اتنا متنوع اس میں ہے، اور اس کے اندر اتنی آگ ہے اس کے اندر کہ وہ آج بھی آپ کو فیل ہوتی ہے. اتنے سالوں کے وقفے فاصلے کے باوجود وہ آگ آپ کو فیل ہوتی ہے. سب سے بڑی طاقت جو تھی ان کے پاس، جو میرا ذاتی خیال ہے، جو مجھے پسند بھی ہے، وہ ان کی ذہنی آزادہ روی. اب یہ اتنی مشکل بات ہے، یہ اس زمانے میں بھی مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا. لیکن آج جب کہ آپ کے جو ادارے ہیں، میڈیا ہے، ریاست ہے، یا اور جو انفلوئنس کرنے والے، اب تو انفلوئنسرز بہت آ گئے. سوشل میڈیا بجائے خود بہت بڑا انفلوئنسر بن گیا. اتنے زیادہ انفلوئنسرز ہیں. اور پھر مارکیٹ کا جو انفلوئنس ہے بہت زیادہ ہے. مارکیٹ جو آپ کے ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ جو ہے
وہ اتنا بڑا انفلوئنس بنتا ہے. اس سب میں اپنی ذہنی آزادی کو، اپنی ذہنی خود مختاری کو، اپنی رائے کو ایک وہ اپنا موقف جو ہے وہ وہی ہے آزادانہ طور پر قائم رکھنا، بنانا اور پھر قائم رکھنا، یہ میرے خیال میں ایک جہاد سے بھی کہیں آگے کی بہت بات بڑی ہے. بات کیا. اور منٹو کے ہاں یہ بات ہے. اب دیکھیں آزادی کا ایک بازار گرم ہے، آزادی کا ایک جوش و خروش ہے، ایک بخار چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک بھی تھا، بالکل نیچرل ہے. اس میں لوگ اپنی جان کے، مال کا، ہر چیز کی تیاگ دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، بہت پرجوش ہے، اور تباہی بھی اس کی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہے، اس کے جذبات بھی بہت بھڑکے ہو گئے ہیں لوگوں کے. اس میں ایک شخص ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچ رہے ہیں، جس کو کوئی سیاسی جو معاملات ہیں، جو سماجی معاملات ہیں، جو مذہبی معاملات ہیں، اس سے ہٹ کے وہ ایک انسانی المیہ کو جو فوکس کیا ہوا اس نے، اور اس میں وہ کسی بھی طرح کی کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ٹیبا ٹیکسنگ لکھتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے اس ماحول میں اگر آپ یہ اس طرح کے افسانے لکھ رہے ہیں، اور جو بالکل ایک آپ انسانی المیہ کی بات کر رہے ہیں، ایک انسان جو کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سارے معاملات سے، جو کہ اتنے اہم ہیں کہ جس کے لیے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اپنی قربانی دینے پہ تیار ہو جاتی ہے اور بڑی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے. اس سارے ماحول میں منٹو ایسے ہیں جو کہ سیاہ عائشے لکھ رہے ہیں، جو ٹوبا ٹیک سنگھ لکھ رہے ہیں، جو ٹیٹ وال کا کتا لکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے جو افسانے ہیں. ان کا جو جنس کا موضوع ہے اس پہ تو ہم الگ کر دیتے ہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے، لیکن ان کا جو ایک یہ ذہنی آزادہ رہی کی جو ایک شاہکار ہے ان کے، کہ جو انہوں نے بالکل اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دے رہے ہیں، وہ آج بھی جو نئے لکھنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، ان سب کو وہ متاثر کرتی ہے. تو وہ ہمارے ادبی ہیرو ہیں، اور پھر وہ ادبی معشوق بھی، جیسا آپ نے لفظ استعمال کیا، وہ بھی ہیں. تو ان کو جتنی محبت ان کو ملی نثر میں خاص طور پہ، وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو حصے میں آئی، یا آئندہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ اس میں آئے. ان کا جو جنس کا موضوع ہے، اچھا اس میں بھی اس پہ ہم بات، اس پہ تو بے تحاشا بات ہوئی، تو میں نے اس پہ جان بوجھ کے بات نہیں کی. میں نے وہ کوشش کی کہ وہ جو میرا ذاتی ان کے حوالے سے ایک آپ نے بہت بنیادی اوپینین جو بنتی ہے، ہاں، اس کو میں اس میں لکھوں. تو وہ یہی 4-5 باتیں ہیں. ویسے تو آپ دیکھیں ان کے ہاں ایک طنز کا عنصر ہے، ایک جنس کے حوالے سے ان پہ بات ہے، جنس کو بھی وہ پھر عورت کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں. تو اس پہ تو وارث علوی نے بہت شاندار لکھا ہوا ان کی منٹو کی جو عورتیں ہیں ان کے حوالے سے، ان کے جنس کے حوالے سے. تو اس پہ مزید کوئی بات کرنے کا نہیں ہے. لیکن بہرحال منٹو کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں، اچھا وہ بہت دلچسپ ہے. ان کی مثلا میں کہیں خاکہ پڑھ رہا تھا ان کا، تو بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو اپنا ذاتی سناتا ہوں. زاہد ڈار صاحب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے فین تھے ان کے. تو انیس ناگی صاحب جو ان سے تھوڑے سے سینئر تھے، تو وہ منٹو سے ان کا ایک رابطہ تھا جس طرح ایک جونیئر کا سینئر سے ہوتا ہے. تو انیس ناگی نے کہا کہ چلو تمہیں ملاتے ہیں تمہارے محبوب سے. تو وہ ان کو لے گئے بیڈن روڈ پہ جہاں ان کا وہ لکشمی مینشن میں ان کا گھر تھا. تو منٹو صاحب سے کہا کہ جی یہ نوجوان جو ہے نا بچہ، یہ آپ کا بہت ہی بڑا ڈائی ہارٹ فین ہے. تو منٹو نے کہا اچھا آؤ بیٹھو. تو بیٹھا کے تو اپنے بیوی کو آواز دی صفیہ. تو اسے کہا ابھی ادھر آؤ، تم کہتی تھی نا کہ مجھے جانتا نہیں ہے، دیکھو میرا فین ہے. یہ لوگ مجھے جانتے ہیں اور دیکھو نوجوان مجھے یہاں تک آیا مجھے ملنے کے لیے. تو یہ ان کی ایک سادگی اور کیا کہیں گے، معصومیت کہیں گے، لیکن وہ بہرحال ایک بڑے آدمی ہیں، اس میں ایسا کوئی انکار ہی نہیں ہے. اور منٹو کا زمانہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ ابھی ہے، وہ آئندہ بھی اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سنوب کا حصہ بھی رہیں گے، ہمارے جو انٹیلیجنشیا کا جو ایک اٹریکشن ہے وہ بھی ان کے ہاتھ رہے گی. اور عوامی طور پہ بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کے افسانے جو ہیں وہ اس کے باوجود کہ افسانے نے بہت کروٹیں لی، افسانے کی تکنیک نے، افسانے کی زبان نے، موضوعات بدل گئے، اور اب وہ جنس کے حوالے سے، بلکہ اب ان کے جو سب کچھ چینج ہوا، اس کے باوجود بھی وہ آج بھی ہمارے بیسٹ سیلرز میں شامل ہوتے ہیں. اور ان کی جو جنس نگاری اس پہ تو کبھی کسی کو اعتراض نہیں تھا.
وہ جو ان پہ مقدمے چلے وہ تو ان کے ٹیبو ٹچ کرنے کے بعد آج بھی آپ ان کا کالی شلوار پڑھ لیں تو آپ تلاش کرتے رہے تھے کہ اس میں کہاں ابھی فوج نگاری، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ان کی بو میں کسی حد تک ہے، تو کھول دو میں تو انسانی المیہ بیان کر رہے ہیں، اس پہ مقدمہ کر دیا آپ نے. تو وہ تو جنس پہ تو تھے ہی نہیں مقدمے، وہ تو ایک ادارے کی، افراد کی، ان کے حوالے سے جو وہ روایتی جو ہمارے سانچے ہیں سوچنے کے، دیکھنے کے، جو روایات ہیں اس کو وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس توڑ پھوڑ کو بچانے کے لیے جو لوگ ہیں، جیسے سماج کرتا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے مقدمے کیے، اور ان کو جو بھی ایک صورت بنی. تو ان کا اپنی آپ زندگی دیکھیں، وہ جب وہ وہاں سے آئے مینٹل ہاسپٹل میں رہے کچھ عرصہ، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. یہ بھی ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو وہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک چھوٹے پاگل خانے سے بڑے پاگل خانے میں آ گیا. تو یہ ان کا ایک زندگی کو دیکھنے کا انداز تھا، اور بالکل ہیروئک انداز ہے. مثلاً وہ ان کو ٹی بی ہو گئی، یہ میں ان کے خاکے میں پڑھا تھا. تو وہ اسکول کا کالج کے زمانے میں ہی وہ یہ مرض ہوا، اور وہ چلتا رہا، اسی سے وہ پھر ڈیتھ ہوئی. تو وہ جب کھانسی آتی تھی، دورہ پڑتا تھا، تو وہ اپنے یہاں پہ نا مکے مارتے تھے. تو وہ کہتے یہ سب بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ سب یعنی کہ یہ بیماری جو ہے، یہ کھانسی جو ہے، سب بکواس ہے، یا سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ان کا رویہ تھا زندگی کے حوالے سے، بالکل ایک ہیرے کے رویہ. میں تو جب میں نے پڑھا تھا، میں نے کہا یہ تو کوئی نارمل انسان کا رویہ، تو بالکل فلموں میں ہم دیکھتے ہیں ایسا. تو بہرحال ان کے ہاں ان کا جو افیکٹو ہونا ہے وہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور اس افیکٹو ہونے کی جو وجہ ہے وہ ان کا ٹیبو بریکر ہونا ہے. اور ٹیبو بریکر ہونے کی وجہ جو ہے وہ ان کی ذہنی آزادہ روی ہے. اور انہوں نے اس کو جس طرح مینٹین کیا، اور پھر اپنی اس بات کو جو ان کے ذہن میں تھی، جو ان کا موقف ہے، اس کو انہوں نے کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز کیے بغیر، کسی سمجھوتے کے بغیر، کسی خوف میں مبتلا ہوئے بغیر وہ انہوں نے بیان کیا. یہ ان کی بڑی طاقت ہے. آخر پہ یہ بتائیے کہ یعنی جتنے افسانے اور جتنی چیزیں مشہور ہیں، جس حوالے سے جو ان کے معروف اور مقبول موضوعات تھے وہ تو ہیں ہی. آپ نے ان کو پڑھتے ہوئے کبھی کچھ ایسا محسوس کیا کہ یہ کوئی ایک شے ایسی ہے جو مطلب نظروں میں نہیں آ سکی، لیکن یہ اتنی ہی بڑی ہے اور اتنی معروف نہیں ہو سکی؟ کوئی ایسا افسانہ، کوئی ایسی چیز ان کی ہو تاکہ ہم قاری جو ہے ایک دفعہ پلٹ کے ان کی طرف جا کے دیکھیں ان کے نہیں، میرا نہیں خیال سے. اچھا، ان کے جتنے بھی ان کو اتنا کام ہوا ہے، ان کو تو میرا کلیات ہی کوئی 15 سے زیادہ کلیات ہیں جو مرتب ہوئے. اور وہ اتنے ہی انڈیا میں ہوئے، اتنے ہی پاکستان میں ہوئے. تو ان کے ہر افسانے پر یہ بات ہوئی. مثلاً ابھی میں نے ٹیٹ وال کا کتا ایک، اس پہ بھی اب یہ ان کا بڑا ایک بہت طاقتور افسانہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم افسانہ ہے. اور یہ ہماری ایک بہت جو ایک حکومتی رویے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ آج بھی اسی طرح سے الائیو ہے، وہ آج بھی وہ اسی طرح سے اپلائی ہوتا ہے وہ افسانہ. پھر میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا یہ ان کے جو ان کا نیا قانون ہے. اب اس میں منگو کوچوان کا ایک کردار ہے جو تنگا چلاتا ہے. تو وہ اب کہتا ہے کہ یہ نیا قانون آ گیا تو اب ہر چیز بدل جائے گی. تو وہ ایک سادہ لو عوام جو ہے اس کا وہ استارہ بنتا ہے وہ کردار. تو اب وہ کہتا ہے کہ جی قانون بدل گیا ہے، اور اب جو ہے میری حیثیت بدل جائے گی، اور جو پیچھے خرابی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو آخر میں اسے وہ تھانے کہتا ہے کچھ نہیں بدلا، سب کچھ ویسا ہی ہے. تو کسی غلط فہمی مت رہو. تو وہ جو کردار ہے بظاہر وہ ایک سادہ سی کہانی ہے، لیکن آج بھی وہ کردار اور آئندہ زمانوں میں بھی وہ کردار عوام کی ایک جو سادہ لو عوام جو ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتا رہے گا. وہ ایک ایسی علامت بن گیا. اگر وہ علامت نہ ہوتا تو پھر تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس افسانے کی. تو بہرحال یہ ان کا جو چند باتیں میرے ذہن میں تھیں. جتنی آپ نے بہت اہم باتیں کی. یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جن کو پیچھے رکھ کر اس کے بیک ڈراپ میں چیزوں کو اب آگے چل کے دیکھا جا سکتا ہے. افیکٹونیس جو ہے یہ ظاہر بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ سب کو ملا کے اس کا مجموعی اثر ہے. بالکل رویہ ان کا ہے. تو منٹو صاحب کے بارے میں جتنی باتیں ہم سے ہو سکتی تھی ہم نے کی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.